लम यकुनिल्लज़ीना कफरू, कि नहीं थे वो जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और मुशरिकीन में से, मुनफकीन, कि वो बाज आ जाएं, वो बाज आ जाएं, हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, कि यहाँ तक कि उनके पास बय्यना आ जाए। तो हम ये देखें कि इस बय्यना के बाद हम बाज आए हैं कि नहीं आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बय्यना के बारे में बताया कि कौन बय्यना थे, रसूलुम मिनल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से जो रसूल थे ना, ये वो बय्यना थी, ये वो रोशन दलील थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजी। क्योंकि मुशरिकीन मक्का का ये कहना था, वो मानते नहीं थे ना, वो ये कहते थे कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो फिर आपके साथ कोई फरिश्ते आते, हमें भी पता चलता, कोई अगर हम नहीं मानते तो हमें मारते आके, कि हमें पता होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कोई ऐसा बाग अता किया होता, उसके नीचे नहरें बह रही होती, हमें भी पता, क्योंकि उनका क्राइटेरिया पैसा था, उनका क्राइटेरिया उनके सरदार थे कि ऐसे शान और शौकत वाली जिंदगी होती तो हमें भी पता चलता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यतलू सुहुफम मुत्तहरा, कि वो जो पढ़ता है सहीफे पाकीज़ा, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सूरत आले इमरान की आयत नंबर 164 में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह का एहसान था, अल्लाह ने मोमिनों पे ये इतना बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से उनका रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उनको कुरान पाक था ना, यतलू अलैहिम आयातिही, ही की ज़मीर किधर जा रही है, कि कुरान पाक की आयात उनको पढ़ के सुनाते थे। व युज़क्कीहिम, ये तमाम टीचर्स के लिए भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है, जो दाई दीन है उनके लिए भी, कि कुरान पाक पढ़ाना, साथ दूसरों का तज़किया करना, उनको समझा के पढ़ाना, कि उनको ये पता चले कि कुरान हमें क्या कह रहा है। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते, व इन्ना कानू मिन कबलू फी दुलालिन मुबीन, कि इससे पहले तो लोग पूरी गुमराही में थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि वही की भी गुमराही थी, उनके पास तो वो भूल चुके थे, उनके पास अकीदे की भी गुमराही हो गई थी। तो आज हमारे पास ये बय्यना है, हम अपनी कामयाबियां देखें, हम अपनी बय्यना देखें कि हमें बय्यना मिली है कि नहीं मिली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी कुरान पाक के बारे में फरमाया, क्योंकि हमारी चॉइस होती है ना, हमें कौन पूछने वाला है, अच्छा ठीक है ये वाली बात तो हमें समझ आती है, अच्छा ये वाली बात तो बहुत अच्छी है, हाँ मैं कर लूँगी, ये किसी गरीब को खाना देना, चलो मैं खिला लूँगी, अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा काम किया, नमाज भी मैं पढ़ लेती हूँ, अब मैं ये वाला काम भी कर लेती हूँ, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता। ये होता है ना, हम लोग कहते हैं, कितनी दफ़ा लोगों के सामने नहीं कहेंगे ये बात, अपनी ज़ात के साथ कहते हैं, ये बड़ी मुश्किल है, अल्लाह माफ़ कर देगा, अब इतनी ज़्यादा वाली चीज़ें भी तो कर ही रही हूँ ना, तो अब मैं फनेटिक तो नहीं हो जाऊँ ना कम अज़ कम। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, ए लोगो, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से का इनकार कर देते हो। तो फिर उसको जो ऐसे लोग हैं ना, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक मिनकुम, कि क्या बदला मिलेगा, क्या जज़ा होगी उसकी जो ऐसा करता है। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, तुम में से जो ऐसा करता है उसका क्या अंजाम होना चाहिए, इल्ला, मगर ये कि खिज़युन फिल हयात दुनिया व यौमल क़ियामा, कि दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी उनको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इतनी बय्यन आयात हैं, इतनी बय्यन आयात हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ना नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, कि इसके अंदर जो तहरीरें हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल दुरुस्त हैं। बताया ना
کہ درست ہے، بالکل واضح سمجھ آتی ہے، بیانہ ہے ساری کی ساری آیات. ہم کہیں گے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بہت آسان ہے کوئی سیکھنے والا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ بڑی مشکل ہے، ہمیں تو آئے گی نہیں. مبارک ہو ان کو جنہوں نے قرآن پاک کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کلاسز کا آغاز کر لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی ہے، بھی بہت پیاری آیا ہے اور سبق سیکھنے والی آیات نہیں جیسے ایک ایک ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، کہ بینہ آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا. اللہ ہوگا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے منصب چھینا تھا. تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ میرے پاس بھی رسول ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. قرآن پاک بینہ تو یہی بینہ تو آیا تھا، تو جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینہ آنے کے بعد تفرقہ کیا. ہم نے کیا تفرقہ کیا؟ 4 امام کو لے کے اتنا تفرقہ کر دیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو سیدھا سیدھا کافر بنا دیتے ہیں. میرے ساتھ خود ایسے ہوا. میں کہیں پہ درس دینے گئی تھی اور آ کے اسٹوڈنٹ تھے آئے ہوئے کافی زیادہ تھے. وہ سٹیج پہ جب مجھے ملنے آ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے ان کا کویسچن کیا تھا؟ آپ کا فرقہ کیا ہے؟ And I was shocked. ایک عام کوئی پتا ہو نا کہ تھوڑا چلو جاہل ہے، ابھی اس کو نہیں اتنا پتا، مطلب they were student of قرآن. آ کے انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ پوچھی کہ آپ کا فرقہ کیا ہے. پتہ ہے کیوں پوچھتے ہیں؟ تاکہ اگر پتہ چلے کہ ان کا فرقہ میرے والا نہیں ہے تو پھر ہم نے تو ان سے علم ہی نہیں لینا. یہ تو پتہ نہیں کون سا کسی اور مذہب کا کوئی فرقہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا پاکستان میں آپ دیکھیں اتنا زیادہ آپ کو ملے گا، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں نا، جہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جب فقہ پڑھائی جاتی ہے، ہم جہاں پہ جاتے ہیں وہ ایک ہی فقہ اپنے مطابق جو فقہ پڑھائیں گے تو پھر دوسری ساری فقہ کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہی جو اختلاف تھا مسائل پہ، دیکھیں ایک قرآن میں جو آ گیا وہ ڈن ہو گیا، اس میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے نا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ڈن ہو گیا، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے. جو اس کے بعد کے ایسے مسائل تھے جن کے بارے میں پھر ہم کہاں سے پوچھتے تو مفتی کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے. جب ان سے یہ پوچھیں گے تو پھر اگر وہ یہ کہ نہیں جی یہ فقہ کے مطابق میں یہ بتا رہی ہوں تو یہ فقہ کے مطابق یہ بتا رہی ہوں تو یہ فقہ کے مطابق باقی کا اگر تم دیکھو گے اب ایک ہی گھر میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں تو وہاں تو اختلاف اگر ہے تو وہاں تو مخالفت ہو جائے گی. ہمارے اندر وسعت نہیں آتی ہے. میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ اتنی بڑی جرت ہم کرتے ہیں. یہ جو 4 فقہ ہے ان کے تو نام لیتے ہوئے بھی دل عظمت کے ساتھ بھر جاتا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ وہ والے اسکالر تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اور ہم پٹک سے بات کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو فتوی ٹھیک کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو وسعت عطا کرے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تفرقہ مطلب لوگ اکثر ہی بتاتے بھی ہیں نا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے، جو نصارہ ہے ان کے 72 ہوں گے اور مسلمانوں تمہارے تو 73 فرقے ہوں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ نے کہا بنانا فرقے، تم مرنا نہیں اس سے پہلے جب تک 73 فرقے نہیں بنیں گے. یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے جو بری چیزیں تھی نا اس میں بتایا کہ اتنے تم لوگ آپس میں لڑو گے کہ تم اتنے فرقے بنا لو گے، ہر جگہ پہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ کر دو گے، اسی لیے تو مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو گیا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں دین میں پاکستان میں تو آج آپ فیس بھی کر رہے ہوں گے کہ عالم دین جب اتنے بڑے بڑے آپس میں تفرقہ کرتے ہیں تو ہم جیسے جو بندے ہوتے ہیں نا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے نا وہ نیا اسٹوڈنٹ اس کو اچھے سے سمجھے گا
کہ جس زمانے میں قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ہمیں ہر دین والے کوئی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جس میں ہمیں عکس جیسے عکس اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ شاعر اللہ صحیح ورڈ ہے وہ وہاں پہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے. ہمیں اگر یہ لگتا ہے نا کہ یہ اللہ والا بندہ ہے ہمیں اس سے ویسی محبت ہو جاتی ہے. ہم کسی کو بھی اس لیول پہ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل پیور ہوگا, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا ہوگا, یہ نیک بندہ ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں جب بدلاؤ آتا ہے نا وہ شروع کے دن جب ہمارے رونے ہی نہیں بند ہوتے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی چھلانگ لگا کے نا پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی میں پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے. تو دین جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ٹھہرتا ہے اندر, وہ آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آتی ہے. اور شروع میں کیونکہ ہم ہر ایک پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر دھوکے بھی ایسے ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر. اچھا اس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں امام ابو حنیفہ کی, تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تفرقہ کہا تھا تو آج مسلمان بھی کیسے تفرقہ کریں. یہ تو میں بات کر رہی ہوں ابو حنیفہ کی جو اتنی پرانی ہے. اچھا ان میں امام بخاری جو تھے نا ان کے والد کا نام تھا اسماعیل ابو الحسن تھا اور امام مالک کے جو شاگرد تھے. ان کی فیملی ہی ساری کی ساری بہت دینی تھی. احمد بن حفص جو ہیں وہ بخارا شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے. وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے جب فادر جو تھے نا ان کے آخری دن تھے تو یہ ان کے پاس تھے, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمائی میں کوئی ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہ حرام کا ہوگا, یا مجھے شائبہ بھی نہیں, مطلب مجھے شک بھی نہیں ہے کہ کوئی کمائی کا ایک جو چیز ہے نا وہ بھی غلط ہے. تو کہتے ہیں کہ مشکوک ہے. کہتے ہیں میں اپنے اندر اتنا شرمندہ ہوا کہ میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک چیز بھی مشکوک نہیں ہے. امام بخاری کے والد جو تھے نا یہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. اچھا ان کی والدہ جو تھی یہ اتنی نیک اور پرہیزگار تھیں, جب یہ پیدا ہوئے تھے نا اس کے کچھ دیر کے بعد یہ نبینا ہو گئے تھے, مطلب ان کو نظر نہیں آتا تھا. تو کہتے ہیں ان کی والدہ راتوں کو جاگتی روتی تھی دعائیں کرتی تھی. تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خواب میں نظر آئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا پکارنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری خشیت تمہارا رونا قبول کیا ہے اور تمہارے بیٹا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر واپس کر دی. تو کہتے ہیں جب وہ صبح اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو کہ امام بخاری تھے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا انہوں نے امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں یہ اپنے مکتب سے فارغ ہو گئے تھے. امام صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث جو ساری تھیں آپ نے کب حفظ کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ 10 سال کی عمر سے. 16 سال کی عمر میں امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے اور امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ علیہ کی تمام کتب حفظ کر چکے ہوئے تھے. اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ یہ حج پہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ والدہ اور بھائی جو تھے حج کے بعد واپس آ گئے. یہ وہیں ٹھہرے تاکہ یہ علم لینا چاہتے تھے. ان کو علم کا بہت شوق تھا, ساری عمر یہ علم کی خاطر جہاں پہ ان کو پتہ چلتا تھا یہ جاتے تھے, وہاں پہ علم سیکھتے تھے اور سکھاتے بھی تھے. اچھا آخری عمر میں آتی ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب نشا پور تشریف لائے, اب یہ ان کی آخری عمر کا ٹائم ہے کہ یہ واپس اپنی گاؤں میں آتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی. تو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نشا پور میں جب تشریف لائے تو 4000 گھڑ سواروں نے آپ کا استقبال کیا. دیکھیں اس وقت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ اتنی ان کا نام تھا, اتنی شہرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی کہ 4000 گھڑ سوار, اور کہتے ہیں اس کے علاوہ خچروں پر بھی سوار لوگ تھے اور پیدل بے شمار دور تک لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے کہ وہ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے. اب یہاں سے جو میں آپ کو تفرقہ کے بات بتا رہی ہوں نا کہ کس طرح سے شیطان کا مخت کام کراتا ہے, کہ ابو احمد بن عدی کہتے ہیں کہ متعدد علماء نے مجھے یہ بتایا کہ امام بخاری جب نشا پور تشریف لائے تو آپ کی ذہانت اور حدیث سننے کے شوق میں اور آپ کی زیارت کرنے کے شوق میں لوگ جو تھے وہ دور دور سے آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. اب نشا پور کے کچھ علماء جو آلریڈی وہاں پہ بہت مشہور تھے, ان کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ حسد کرنے لگے. یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ تفرقہ کیا ہوتا ہے.
اچھا، اب محمد بن یعقوب کہتے ہیں کہ امام مسلم آپ کے پاس حدیث سننے آیا کرتے تھے. یہ امام مسلم جو تھے نا، یہ پہلے امام زہلی جو تھے، جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے بھی بے شمار ان کو لوگ فالو کرتے تھے. تو امام بخاری اور امام زہلی میں کچھ اختلاف ہو گیا، کسی بات پہ اختلاف ہوا، تو امام زہلی نے امام بخاری کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی. آج آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے، یہ بہت کامن ہے ایسی باتیں کہ ایک امام جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں اتنی تو بستفار باقاعدہ وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا اگلا ایپیسوڈ کیا آئے گا جس میں پتہ چلے گا کہ اب انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. دیکھیں کہ امام زہلی نے امام بخاری کی اعلانیہ مخالفت شروع کر دی اور لوگوں کو امام بخاری کے پاس جانے سے روکنے لگے. ایک دن امام زہلی نے اعلان کیا کہ جو امام بخاری کے پاس جائے وہ ہماری درسگاہ میں نہ آئے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے امام زہلی سے جتنا علم سیکھا تھا اور جتنا مرتب کیا تھا، مطلب لکھتے تھے نا کتاب کی شکل میں، وہ ایک مزدور کو بلا کر امام زہلی کو واپس لوٹا دیا. یہاں تک کہ امام زہلی نے اعلان کیا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ شخص اس شہر میں نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. یہ کس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم پڑھتے ہیں نا صحیح بخاری. اتنے بڑے عالم دین تھے اور اتنی بڑی آزمائش میں تھے. میں ان بچیوں کو جس کا آج میں نے پہلے آپ کو آنسر کیا تھا نا کہ ڈپریشن ہے یا پھر سیڈنس ہے، اب دیکھیں کہ آزمائش کئی میں بات کر رہی تھی نا کہ ہر طرح کی آزمائش آ جاتی ہے. تو امام بخاری جو تھے، ان کی آزمائش آپ دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی قرآن پاک کے ساتھ لگا دی، حدیث کے ساتھ لگا دی، تو آخر میں پھر کیا ان کے ساتھ ہو رہا تھا اور کس صبر کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. اچھا، اب امام بخاری کو جب اپنی یہ اطلاع ملی تو انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا، تو انہوں نے شہر چھوڑ دیا. 250 ہجری میں میں تشریف لائے اور لوگوں نے اب پھر وہاں پہ آپ سے حدیث سننی شروع کر دی. امام زہلی نے ابو حاتم کو خط لکھا کہ ان کا نظریہ قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، سو آپ ان سے حدیث نہ سنیں. اللہ اکبر. امام بخاری سمرقند سے تقریباً 10 کلومیٹر دور واقع ایک گاؤں تشریف لائے جہاں آپ کے کچھ رشتہ دار موجود تھے. تہجد کی نماز میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار، تیری یہ زمین فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اور یہ دعا کی کہتے ہیں کوئی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امام بخاری کی وفات ہو گئی. یہ ہے امام بخاری. دیکھیں یہ جو جیلسی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اور اسپیشلی جو دین میں لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل یہ مقام ہوتا ہے کہ شیطان جب ان کو قابو کر لیتا ہے اور وہ کس طرح کا فتنہ کریٹ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس لیے پتہ ہے کبھی بھی کسی اور عالم دین کے سامنے آپ کبھی دوسرے کی تعریف نہ کریں. کبھی یہ نہ کہ اس کے درس میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہیں جی میں تو فلاں کا درس سنتی ہوں اور بہت اچھا وہ بولتی ہیں. انسان ہے نا، دل میں جلسی آ جاتی ہے، تو اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے.